अब कहने का मकसद ये है कि ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए। ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, आपकी खिदमत में, कि किस तरह सऊदी अरेबिया ने, यूएई ने और चीन ने माजी की तरह एक मरतबा फिर आईएमएफ के प्रोग्राम में हमारी भरपूर हमारी मदद की। और आज एक तरफ धरने जारी हैं, और अभी मलेशिया का बहुत ही कामयाब दौरा हुआ, और अनवर इब्राहिम साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने बेपनाह मस्बत गुफ्तगू की, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने उसको सुना। किस तरह हलाल मीट और राइस के हवाले से उनके जो जो पैशन है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, उसके लिए पूरी तरह उन्होंने पब्लिकली अपनी कमिटमेंट का इजहार किया। और इस तरह और जो एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने उनसे बातचीत की। अब सऊदी अरब का विज़िट होने वाला है इंशाअल्लाह। फिर चीन के वज़ीर आज़म बायलैटरल विज़िट पे तशरीफ़ ला रहे हैं। एससीओ का एक बहुत सालों बाद पाकिस्तान को मेहमान नवाजी का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके के ऊपर चीन के इंजीनियर्स को दोबारा टारगेट करना, जो कि बीएलए ने उसको कबूल कर लिया है, और वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मनाम तराजी की जा रही है, और एक इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात हमें दोबारा 2014 और 15 को जो कुछ किया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नापाक का जो अज़ाइम थे दुश्मनों के और यहाँ पर घुसपैठियों के भी, उसका ये रेप्लिका है कि 2014-15 में आपको अच्छी तरह इल्म है किस तरह डी चौक के ऊपर कई माह यहाँ पर धरना दिया गया, और चीनी सदर की डेट्स अनाउंस हो गई। उसके बावजूद भी पीटीआई ने और उनका जो बानी हैं उन्होंने उसको कतन इस बात को उन्होंने फैक्टर नहीं किया कि अगर चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया तो उसका कितना पाकिस्तान की जो अपनी जो उसका इमेज है उसको डैमेज करेगा, और कितना पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसको नुकसान पहुंचेगा। और मैं यहाँ पर वो वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। जब चीनी सफ़ीर ने, आजकल वो वहाँ पर फॉरेन ऑफिस में बीजिंग में वो वाइस मिनिस्टर हैं, बहुत पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो यहाँ पर सफ़ीर थे। और फिर हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी कोशिश कर ली, मगर उन्होंने धरने को मुलतवी करने को या 3-4 दिन के लिए उन्होंने उठाने के लिए कोई उन्होंने मस्बत जवाब न दिया। तो एक रात मैं यहाँ पर था इस्लामाबाद में, तो मुझे कोई 10-10:30 बजे उनका फ़ोन आया चीनी सफ़ीर का कि चीफ मिनिस्टर वो दौरा प्रेसिडेंट शी का मुलतवी हो गया है। यकीन करें कि बड़ा उसका एक धचका लगा। मैंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब से बात की, उनको भी बहुत अफसोस हुआ कि देखें कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक अजीम मंसूबे की शुरुआत होने वाली हैं, सीपैक, और सब जानते थे कि अरबों डॉलर की वो सरमायाकारी होगी, उसको नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ी पाकिस्तान की डिससर्विस कोई और हो नहीं सकती। इमेज को और पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाने का कोई और हरबा हो नहीं सकता। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप का क्या ख़्याल है। मैंने कहा कि मुझे आप इजाज़त दें। ये मैं आज इसलिए बात बता रहा हूँ ताकि हमें और कौम को पता होना चाहिए कि किस तरीके से उस ज़माने में क्या हरकतें की गईं और किस तरह पाकिस्तान की जड़ों को काटने के लिए क्या एक साजिश की गई। तो मैंने कहा कि मुझे आप इजाज़त दें, मैं
جنرل رحیل کو ملتا ہوں. ہی واز دین دا چیف آرمی اسٹاف. میں ان کو ملتا ہوں کل, اور چینی سفیر کو بھی میں لے کے چلتا ہوں, اور ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ایفرٹ کریں اور یہ ہٹوائیں, ورنہ یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. چینی سفیر نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ آپ کو کنوے کر رہے ہیں آفیشیلی کہ ہم نے ملتوی کر دیا دورہ. تو میں نے کہا آپ رکیں, میں ایک ایفرٹ کرتا ہوں. چنانچہ میں نے چینی سفیر کو دوبارہ فون کیا. میں نے کہا اس طرح میں چیف آرمی اسٹاف سے بات کرتا ہوں, اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آئی ریممبر دس واز 3rd of September 2014. میں گیا جی ایچ کیو, جنرل رحیل سے ملاقات ہوئی, ساری بات بتائی. تو انہوں نے میری بات سنی. ان کا میں چیف منسٹر میں ایفرٹ کرتا ہوں کہ میں چائنا کے ڈیفینس منسٹر سے بات کروں. تو مرحوم جنرل اشفاق ندیم, اس کو ہی واز سیجیس, وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے اور جنرل رحیل چلے گئے. 15 منٹ بعد آئے, کہنے گے کہ میں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, وہ بات بنی نہیں. تو یہ اندازہ کریں کہ پھر وہ گیا اپریل 2015 میں دورہ, 7 ماہ کی تاخیر سے. اور وہ 7 ماہ پاکستان کے لیے سم قاتل کا حکم رکھتے تھے کہ 20 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور کیا ہماری زراعت پیلی ہو گئی تھی, ہماری صنعت و حرفت ان کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے. ہماری جو باہر کے ہمارے جو ایکسپورٹس کے ہمارے جو کانٹیکٹ تھے, وہاں امپورٹرز نے ان کو ریسنڈ کر دیا کہ جی پاکستان سے ہم نہیں کریں گے, وہاں سے تو ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی. یہ حالت تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے ضد نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اوپر کاری ضرب لگائی جائے. آج دس از اے ریپلیکا آف دیٹ گوری ٹیل, وہ جو 2014 کی تھی. یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں اور روز اسلام آباد پر چڑھائی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذموم ارادے ہیں, ناپاک کا وہ عزائم ہیں جو پاکستان کو. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عقل کے اندھے کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا IMF کا پروگرام ہو چکا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اجتماعی کاوشوں سے. اٹس ٹیم ورک, ایبسلوٹ فائنسٹ لیول آف ٹیم ورک. اس کے بعد آپ کی جو مہنگائی ہے وہ ایک سال پہلے 32% تھی, آج وہ 6.9% پہ ہے. جو دنیا کے جو بہترین جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو اپنی جو ان کی اسسمنٹ ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے نیچے آئی. آپ کی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں الحمدللہ, آپ کی ریمیٹنسز وہ ان میں اضافہ ہوا ہے, آپ کی IT ایکسپورٹس میں ان میں اضافہ ہوا ہے, آپ کے ایک فیل گڈ فیکٹر آیا ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج دیکھیں اٹس اسکائی راکٹنگ. یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ جو ایک جتھا ہے اس کو یہ منظور نہیں کہ پاکستان ترقی کرے, غریب کی حالت سنور سکے, مہنگائی کا بوجھ کم ہو. ان کو دن رات یہ غم کھائے جا رہا ہے, اور وہ اس میں بالکل لوٹ پوٹ ہیں کہ بھئی اگر اکانومی سنبھل گئی, معیشت اگر پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہمیں کون پوچھے گا. لہٰذا اپنا یہ بازار گرم کرو, ہر جگہ ادھم مچاؤ, وہاں پر جتھے جو ہیں وہ جائیں. وہاں پر پولیس کا افسر ایک سپاہی شہید ہوا اسلام آباد میں, اور ہر جگہ اب جہاں پر افراتفری مچائی جائے گی, جہاں پر شور و غل ہوگا, جہاں پر دھرنے دیے جائیں گے, تو کون آ کے سرمایہ کاری کرے گا؟ کون پاکستان میں آ کے اپنا یہ رسک لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل دیوار پہ لکھی ہے کہ سرمایہ کاری وہیں ہوتی ہے جہاں پر حالات پرسکون ہوں, جہاں پر امن ہو, اور جہاں پر سب کو پتہ ہو کہ اس کا سرمایہ جو ہے وہ اٹ از پروٹیکٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تمام جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں کہ ان کی سربراہی میں جو اٹک میں ابھی پرسوں آپ نے دیکھا ایک میدان اپنے لگا ہوا تھا فائرنگ کی, ان کے جو جلوس تھے اس میں یہ بات اب اٹ از اسٹیبلشڈ بیانڈ اینی رے آف ڈاؤٹ کہ ان کے جلوس میں افغان تھے شہری, ان کے جلوس میں
سرکاری پولیس کے لوگ تھے اور دوسرے اہلکار تھے، ان کے جلوس میں موجود تھے جہاں سے ہوائی فائرنگ ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی پہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے اتنی کاوشیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بات عوام کو کسی بات کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نہ بتانا یہ اپنے آپ سے زیادتی ہے اور اس ملک سے زیادتی ہے۔ اب اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے ذریعے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو ہم مستحکم کر لیں، اور اپنے جو ترقی اور خوشحالی کے جو گروتھ پروگرام ہے ہوم گرون، اس کو اگر ہم اب کک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹیں اور یہ منظم سازش کے ذریعے اس کو سبوٹاج کرنا، اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو نہیں سکتی اور زیادتی کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں یہاں پر ضرور میں آئی ایم ایف کے ایم ڈی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس پروگرام کو منظور کیا، جہاں پر نیو یارک میں جو انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی، اس کے جو وہاں پر ہمارے ساتھی موجود تھے، انتہائی مثبت گفتگو کی۔ پر ٹیلی ویژن پر جا کر انہوں نے پریس کو بڑی مثبت پیغام دیا۔ اسی طرح جو اجے بنگا ہیں ان کے پریزیڈنٹ ورلڈ بینک کے، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بڑی پاکستان کے بارے میں بہت ہی مثبت گفتگو کی۔ اور آئی ایم ایف کے ایم ڈی نے خاص طور پہ کہا اپنی پریس ٹاک میں کہ انٹرم گورنمنٹ میں اور اب اس 7 مہینوں میں جو پاکستان کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور ہم اس کو پوری طرح ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ایف بی آر کی جو اس وقت جو ریٹرنز ہیں، آپ کی جو فائلرز جو ہیں اس کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہوئی، یہ دن رات اس کے اوپر محنت کی گئی ہے۔ فائنانس منسٹر، ان کے فائنانس سیکرٹری، ایم ایم ایس چیئرمین ایف بی آر، ایک بڑا لائق فائق قابل افسر ہے جس کی میں بے پناہ عزت کرتا ہوں، اور بڑی وہ ان کی پوری ٹیم محنت کر رہی ہے، یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس بیس وہ براڈن ہو رہا ہے، یہ ان کو تکلیف ہے کہ جناب ٹیکس میں ٹیکس ایویژن کو روکنے کے لیے جو ہمارے جو ریفارمز ہیں آپ کی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں پورے ایف بی آر کے سسٹم کو، گورننس کو، اس کی ان کو تکلیف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس بجلی کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے دن رات کام ہو رہا ہے۔ ہم نے 3 ماہ کی جو 50 ارب روپے کے ساتھ ہم نے سبسڈی دی، 200 یونٹ تک ہم نے ان کو جو کنزیوم کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس، پھر پنجاب گورنمنٹ نے 55 ارب روپیہ خرچ کر کے انہوں نے 2 ماہ کی انہوں نے آن ٹاپ آف دیٹ انہوں نے سہولت دی، اور اس طرح شدید گرمی کا جو عرصہ ہے وہ گزرا اور لوگوں کو کچھ حوصلہ آیا۔ پیٹرول کی قیمتیں بدستور وہ یہ 5واں موقع ہے کہ ایوری 2 ویکس قیمتیں اس میں کم ہوئیں، ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کرم کے پیٹرول کی قیمتیں سستی ہوئیں۔ تو ان دی اینڈ آف دا ڈے غریب آدمی کو اس کا ریلیف ملا۔ اور اب جب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور $2 ارب سے زیادہ ہماری ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا ایم او یوز ہونے ہیں، تو اس سارے اس ایفرٹ کو سبوٹاج کرنا یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو ہونے نہیں دیں گے کسی صورت بھی۔ آئی ول ناٹ الاؤ ریپیٹ آف 2014-15 جو سازش ہوئی تھی۔ وی ول ناٹ الاؤ دس، وی ول ناٹ ٹالریٹ دس، اینڈ انڈر نو سرکمسٹانسز دس ول بی الاؤڈ ایٹ آل، ایٹ اینی ریٹ، ایٹ اینی کاسٹ۔ یہ میرا قوم سے وعدہ ہے، میں اس کو نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان فسادیوں کو ان کو ابھی بھی ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ یہ اپنے زمانے میں ماسوائے گراؤ جلاؤ کے، گالی گلوچ کے اور قوم کے اندر تقسیم در تقسیم اور زہر گھولنے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا، میں وہ بات رپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ $300 ارب واپس لانے کے بعد نواز شریف نے تو نہیں کی تھی۔ نواز شریف نے تو یہ کہا تھا کہ میں 20 گھنٹے کی جو اندھیرے ہیں میں اس کو ختم کروں گا، جو اس نے کر کے دکھایا، اور 3 مہینے میں کرپشن کا خاتمہ میں کر دوں گا۔ یہ میں نے تو نہیں کیا تھا۔ کہاں گئے وہ کرپشن کا خاتمے کے وعدے؟ کہاں گیا وہ $300 ارب؟
وہ 3 پینیز بھی نہیں آئے پاکستان کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورننس، ملک کی خدمت ایک بڑا سنجیدہ ایک یہ معاملہ ہے. ایک آج اگر پاکستان کے اشاریے بہت بہتر ہوئے نواز شریف کی لیڈرشپ میں، آج دوبارہ یہ مخلوط حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے اور اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. پوری دنیا اس کی ایک قسم کی اس کو اکنالج کر رہی ہے. میں تحسین کا لفظ استعمال نہیں کروں گا، اکنالج کر رہی ہے کہ واقعی. اور ایسے